अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आपसे अगेन रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। 1991 में जब सर्द जंग का खात्मा हुआ और उसके नतीजे में जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है वो कई हिस्सों में बंट गया और कई नए मुल्क बन गए। तो उसके बाद फिर अमेरिका जो है दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, यानी कि दुनिया की वो वाहिद सुपर पावर था। इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर हो या फिर इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ऑर्डर हो, उसको कंट्रोल अमेरिका ही करता रहा। लेकिन हालिया सालों में फिर हमने देखा कि कैसे चीन की जो राइज हुई, और आपको पता है कि चीन का जो मिरेकल है, कोई दुनिया में इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा मुल्क सामने नहीं आया कि जिसने 30 साल लगातार उसकी जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 10% रही हो, और उसके नतीजे में जो चीन है वो कैसे तमाम जो तरक्की याफ्ता ममालिक को वन आफ्टर द अदर उनको बीट करते करते आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। और अमेरिका की जो बेताज बादशाही है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी वजह से कहा जाता है कि दुनिया एक तरफ जो अमेरिका इज़ अ डिक्लाइनिंग पावर, दूसरी तरफ चीन का जो राइज है, एंड एट द सेम टाइम रूस जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था, सर्द जंग के खात्मे के साथ जब वो बिल्कुल तबाह हो गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, उसकी भी उस तरह से दोबारा राइज हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया अब मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, यानी कि एक से ज़्यादा जहाँ पर ताकतें हों, और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हमें नज़र भी आती है। अगर अमेरिका और चीन के दरमियान जो हालिया टेंशन देखें वो भी हमें समझ आती है, और फिर नए नए जो ब्लॉक्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और ख़ास करके एक ब्लॉक जिसका आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चीन और रूस की ये कोशिश है कि किसी तरीके से जो वेस्टर्न डोमिनेटेड या यूएस डोमिनेटेड जो दुनिया का ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जाए, क्योंकि रूस और चीन के ख्याल में ये जो एग्जिस्टिंग इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर है ये सिर्फ मखसूस मुल्कों को ही बेनिफिट करता है, जबकि जो तरक्की पजीर या जो गरीब ममालिक हैं उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो इसी हवाले से अगर आप देखें तो 2000, वैसे तो इसका आगाज़ तो जो इनफॉर्मल एक जो आप कह सकते हैं कि इस ग्रुप की जो मीटिंग्स हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेंचुरी हो रही थी, लेकिन एक्चुअली जो इसने शेप लिया वो 2009 में, जिसे ब्रिक्स का नाम कहते हैं। पहले ये ब्रिक था, यानी कि उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में उसमें जनूबी अफ्रीका भी शामिल हुआ और इससे इसे ब्रिक्स का नाम दे दिया गया। और ये इनिशियली तो इसका पर्पज़ इन जो मेंबर ममालिक हैं इनके दरमियान सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देना था। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि चीन उभरती हुई ताकत बना, उसकी मईशत मजबूत हुई, रूस का दोबारा राइज हुआ, तो इस ग्रुप को या इस ब्लॉक को ऐसे देखे जाने लगा कि जैसे ये अमेरिका की हिजमनी को चैलेंज कर रहा है। तो इंटरेस्टिंगली इसमें ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जिसमें भारत जो इस वक्त अमेरिका का इत्तेहादी है, ख़ास करके चीन को कर्टेल करने के हवाले से। तो ये भी कहा जाता है कि शायद ऑब्जेक्टिव जितने भी बड़े हों इस ग्रुप के, वो उस तरीके से अपना जो अल्टीमेट गोल है कि वेस्टर्न लेड जो सिस्टम है उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते। बट नेवरदलेस ये जो ब्रिक्स है अब ब्रिक्स प्लस हो गया, यानी कि 1 जनवरी 2024 से उसमें मज़ीद 5 जो ममालिक हैं वो शामिल हो गए हैं, और इन ममालिक में इथोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। ब्रिक्स को बढ़ाने का फ़ैसला, इसमें मज़ीद मेंबर शामिल करने का जो फ़ैसला है वो पिछले साल अगस्त में जो साउथ अफ्रीका में सरबराही इजलास हुआ था वहाँ पर किया गया था। और काफ़ी अरसे से चीन ख़ास करके और रूस वो चाहते थे कि जो ब्रिक्स है इसको एक्सपैंड किया जाए, लेकिन कुछ और मेंबर ममालिक जिसमें भारत भी शामिल था वो इसकी मुखालफत कर रहा था। लेकिन बिलाखिर जो पिछला 15वां सरबराही इजलास हुआ ब्रिक्स का, उसमें यूनानिमसली तमाम जो मेंबर ममालिक थे ब्रिक्स के ओरिजिनल, उन्होंने फैसला किया कि इसको एक्सपैंड किया जाए। वैसे तो 6 ममालिक ने शामिल होना था, अर्जेंटीना भी उसमें शामिल था, जो फैसला लिया गया था कि वो 1 जनवरी 2024 से बाकायदा ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा। लेकिन
نومبر پچھلے سال وہاں پر انتخابات ہوئے، اور جو جماعت یا جس جماعت کے صدر منتخب ہو کر کے وہاں پر آئے، ان کی پالیسی سے بالکل مختلف تھی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ برکس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے پھر 5 ممالک جو ہیں اب اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 ممالک اب اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن برکس کی اگر آپ کو بتائیں کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ اس وقت جو دنیا ہے اس کی آبادی کا 45% جو برکس کے ممبران ہیں اس پر مشتمل ہے، یعنی کہ 3.5 ارب کی جو آبادی ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے برکس کو۔ اور پھر امپورٹنٹلی جو دنیا کی گلوبل جی ڈی پی ہے اس کا 28% یہ ممالک ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی کل ملا کے اگر ان تمام ممالک کی جی ڈی پی کو اکٹھا کیا جائے، ان کی معیشت کی سائز کو اکٹھا کیا جائے، تو تقریباً یہ $30 ٹریلین بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چین کی کوشش ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک کا G7 جسے کہتے ہیں گروپ ہے، اس کے مقابلے میں یہ ایک جو گروپ ہے وہ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اب کیونکہ اب اس کا فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ اس کو بڑھانا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں مزید ایکسپینشن بھی ابھی ہوگی، کم از کم 40 مزید ممالک ہیں جو اس برکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ فیصلے یہاں پر کنسنسس سے ہوتے ہیں۔ اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر ایک ریکویسٹ کر دی ہے برکس کو کہ وہ اس بلاک کا یا اس جو گروپ ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اور اس کا جو فیصلہ ہے ایک تو پتہ چلے گا، کیونکہ اسی سال اکتوبر میں جو روس کے اندر اس کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اور عام طور پر جو میزبان ملک ہوتا ہے وہ ایجنڈا طے کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کے لیے یہ ہوگا کہ ایک تو کہ اس کو ایجنڈے میں پاکستان کے کیس کو شامل کیا جائے، اور جو اس وقت پاکستان اور روس کے تعلقات ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان ایک بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو مجھے سفارتی ذرائع نے بتایا یقینی طور پر چین اس کا بہت بڑا پروپوننٹ ہے کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے، اور روس بھی اس حوالے سے پازیٹیو ہے۔ اور پاکستان کی یہ توقع ہے کہ اگر کسی سے مخالفت مطلب روس، چین، برازیل اور جو ساؤتھ افریقہ ہیں، عین ممکن ہے کہ ان کو تو پاکستان کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ ان کو شامل کیا جائے، لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے وہ یقینی طور پر بھارت ہے، کیونکہ بھارت یقینی طور پر اس کی جو پالیسی اگر آپ دیکھیں حالیہ سالوں میں رہی ہے، وہ پاکستان کو سفارتی سطح پر آئسولیٹ کرنے کے حوالے سے رہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سارک جو ساؤتھ ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن جو آرگنائزیشن تھی، ون آف دا ریزنز کہ یہ آگے نہیں بڑھ سکی کیونکہ پاکستان اور بھارت کے جو اپنے تنازعات تھے، ان کے جو ڈفرینسز تھے، اس کی وجہ سے آلموسٹ وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ ایک ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے۔ 2016 میں پاکستان نے سارک سربراہی کانفرنس کی میزبانی کرنی تھی، اور 9 سال ہونے کو ہیں آج تک وہ سربراہی اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ بھارت پاکستان میں اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا جو سارک جو سمٹ ہے۔ تو اگر یہ بیک گراؤنڈ دیکھیں اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان جو اس وقت تعلقات کی نوعیت ہے، تو یقینی طور پر جو بھارت ہے وہ اتنی آسانی سے پاکستان کو برکس میں شامل نہیں ہونے دے گا۔ اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے، آئی تھنک جو باقی ممالک ہیں مثلا چین اور روس کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہوگا، اور کیونکہ یہ اجلاس اکتوبر میں ہونا ہے یعنی کہ اس سال، تو اس وقت تک دونوں ملکوں یعنی کہ پاکستان اور بھارت میں عام انتخابات ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں دونوں ممالک میں نئی حکومتیں آ جائیں گی۔ اور گیون جو ابھی تک کی جو صورتحال ہے، ویسے تو آپ اس طرح سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے، بھارت کے اندر امکان یہی ہے کہ بی جے پی یعنی کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے بھارت کے نریندر مودی، وہ ایک دفعہ پھر منتخب ہو کر کے واپس آئیں گے، اور پاکستان میں جو ابھی تک کے حالات ہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ اگر تو ایسا ہوا تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان اگر چینل آف کمیونیکیشن بحال ہوتے ہیں، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو نواز شریف اور نریندر مودی کے درمیان ایک آپس میں پرسنل ریلیشن شپ بھی ہے، ان کی آپس میں کیمسٹری بھی ہے، اور اگر اکتوبر تک دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آتی ہے تو عین ممکن ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو اس طرح مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن ایز آف ناؤ یقینی طور پر پاکستان سفارتی کوششیں تو کر رہا ہے، اور جو باقی اس میں برکس میں ممالک شامل ہیں
ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور خاص کر کے رشیا کو. اور رشیا بھی، جو مجھے سفارتی ذرائع سے پتہ چلا، کہ کین ہے کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جائے، اور اس میں سب سے بڑا جو حمایتی ہے پاکستان کا وہ چین ہے، اور چین سمجھتا ہے کہ پاکستان کو اس برکس میں شامل ہونا چاہیے. تو برکس کی اگر بات کریں تو اگر پاکستان اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اور اگر واقعی بھارت پاکستان کی مخالفت نہیں کرتا تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا آغاز ہو سکتا ہے. دونوں ملک برکس کے فورم پلیٹ فارم کے اوپر ایک دوسرے سے ایک تو کوآپریٹ کر سکتے ہیں، اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے. دوسرا، کیونکہ اس گروپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ چیلنج کر رہا ہے جو ہیجمنی ہے امریکہ کی اور جو باقی مغربی طاقتیں ہیں، تو پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کو مزید لیوریج کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ایک اچھا یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر وہ برکس میں باقاعدہ طور پر شامل ہو سکتا ہے. باقی رہی بات برکس کی کہ کیا واقعی وہ امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کر سکتا ہے. مثلا جب سے یہ گروپ بنا ہے، دو تین بڑی چیزیں انہوں نے ضرور کی ہیں. مثلا انہوں نے ایک نیو ڈیولپمنٹ بینک بنایا ہے، یعنی کہ جس طرح ورلڈ بینک کی طرز کے اوپر جو ترقی پذیر اور جو غریب ممالک ہیں ان کو وہ قرضے دیتے ہیں. اور جب سے یہ بینک اسٹیبلش ہوا ہے، 2014 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا، تو ابھی تک کوئی 28 ارب ڈالر کے یہ جو قرضے ہیں مختلف جو افریقہ کے اندر اور ایشیا کے اندر غریب ممالک ہیں، ڈفرینٹ جو پروجیکٹس کے لیے ان کو یہ قرضے دے چکے ہیں. جو سب سے بڑا ایک پروپوزل جو پچھلے سمٹ میں تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اس گروپ کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ڈالر کے بجائے برکس ممالک جو ہیں وہ اپنی کوئی کرنسی متعارف کرائیں، تاکہ جو ڈالر کی ہیجمنی ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے، یا اس کی جو ڈومیننس ہے وہ کم ہو سکے. اور خاص کر کے اس پروپوزل کے حق میں چین اور روس جیسے جو ملک ہیں وہ بڑا کیا کہہ سکتے ہیں کہ فورتھ کمنگ ہے. اور اگر اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور واقعی جو ممبر ممالک ہیں وہ اگری کر جاتے ہیں کہ ایک نئی کرنسی ہونی چاہیے جس میں یہ ممبر ممالک آپس میں ٹریڈ کریں، تو دیٹ کین آلسو بی ویری گڈ ڈیولپمنٹ. لیکن ابھی آئی تھنک جیسے میں نے کہا کہ اس گروپ کے اندر ایسے ممالک بھی موجود ہیں، مثلا جس طرح بھارت ایک طرف دو کے برکس کا حصہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے چین کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ایک مشکل ریلیشن شپ ہیں. اور پھر دوسرا جو امریکہ کا فیکٹر ہے کہ وہ امریکہ کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں. تو کیا بھارت برکس میں رہتے ہوئے کچھ ایسا کام کرے گا کہ جس سے امریکہ کے مفادات کو نقصان ہو؟ تو یہ بھی ایک آئی تھنک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. بٹ نیور لیس آئی تھنک یہ چین کی طرف سے یہ ایک کوشش ہے کہ دنیا میں اب جو امریکہ کا ڈومینیٹڈ جو گلوبل آرڈر ہے، خاص کر کے فائنینشیل آرڈر ہے، وہ اس طرح سے ٹینیبل نہیں ہے، اور جو چھوٹے ممالک ہیں، جو غریب ممالک ہیں، ان کو ایک متبادل نظام کی ضرورت ہے. تو اس کی طرف یہ ایک کوشش ہے، اور آگے چل کر کیا یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے، بٹ امپورٹنٹلی آئی تھنک پاکستان کے لیے اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ ہم کس حد تک جو ممبر ممالک ہیں اپنی اچھی سفارتکاری کے ذریعے ان کو کنونس کر پاتے ہیں. اور اگین آئی تھنک سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے وہ ابھی بھی بھارت ہے. اور آئی تھنک اس کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ جب دونوں ممالک میں انتخابات ہو جائیں گے تو ایٹ سم سٹیج ڈیفینیٹلی پاکستان ول ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو انڈیا کہ ان کی جو سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن بھارت ظاہر ہے کہ بغیر کسی انٹرسٹ کے پاکستان کی حمایت نہیں کرے گا. سو لیٹ سی کہ چیزیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں. بٹ نیور لیس پاکستان اپنی طرف سے اس نے کوشش کا آغاز کر دیا ہے کہ وہ برکس کا باقاعدہ طور پر ممبر بنے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.